छूट गया। उसी फजा में ये तराने बखेरे कि ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, ऐ हैदर करार। आपके जंगी कारनामों ने हमें आसमान के कुर्सियों को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया, अगर कायनात में कोई बहादुर है तो सिर्फ हैदर करार है, कोई तलवार है तो सिर्फ जुल्फ़िकार है। पढ़ चुका मैं बड़े इख्तिसार के साथ, जिसने फेरिस्त होती है मैंने फेरिस्त गिनवाई है, वरना सफीना चाहिए इस बहरे बेकना के लिए। इतना अर्ज करूंगा आखिर में, और आप बेरा आपसे इजाजत चाहूंगा, और अगर आपका कोई सवाल हुआ तो जवाब अर्ज करूंगा। वो ये है कि जब मौला मुत्तक़ियान की ये शान है कि वो इल्म में उनका कोई हमसर नजर नहीं आता, तो जब इमाम आलिम इल्म लदुन्नी हो और पैगंबर के बाद सारी दुनिया से बड़ा आलिम हो, तो उसको जाहिल जो है मोमिन भी कबूल नहीं। लिहाजा मौला अली जैसे आलिम इल्म लदुन्नी का गुलाम बनना हो तो हमें भी कम अज कम उसूल और फुरू का तो इल्म होना चाहिए। दूसरी बात, जब अली जैसा कायनात में पैगंबर के बाद मोमिन कोई नहीं, तो अली है अमीरुल मोमिनीन, उनका रियाया बन के रहना है, तो फिर अपने अंदर ईमान की शमअ रोशन करना पड़ेगी। काफरों मुशरिकों और जो है मुनाफिकों के लिए अली की रियायत में रियाया होने में कोई गुंजाइश नहीं है। और अली है इमामुल मुत्तकीन, उनके इमाम हैं जो मुत्तकी हैं, जो वाजिबात को अदा करते हैं, मुहर्रमात से दामन को बचाते हैं। तो पता चल गया अली के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मौला की गुलामी का पहला मेरिट यही है कि मुत्तकी हो, लिहाजा जो वाजिबात को अदा नहीं करता, जो हराम कामों से दामन को नहीं बचाता, वो मौला का गुलाम बन के जीना चाहे, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मौला बहादुर हैं, शेर खुदा हैं और शाह लापता हैं, तो वो दिलों और डरपोकों को अपनी डरपोकी छोड़नी पड़ेगी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। मौला अली ने फरमाया था मौत का एक दिन मुकर्रर है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जनाबे घर मस्जिद से निकले, घर तशरीफ ले जा रहे थे, मौला ने पांव की आहट महसूस की, मुड़ के देखा कौन? कंबर ने कहा मैं। मौला ने फरमाया तू अपनी जगह क्यों नहीं गया, मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मौला आपके बड़े दुश्मन हैं, आपकी हिफाजत के लिए आ रहा हूँ। मौला ने फरमाया मुझे आसमान के दुश्मनों से बचाएगा या जमीन वालों से? कहने लगे मौला मेरी आसमान तक तो रसाई नहीं, मैं जमीन वाले दुश्मनों से बचाने की कोशिश करूंगा। पर मैं आराम से जाकर सो जा, जब तक फैसला वहां नहीं होता यहाँ कुछ होता ही नहीं। और किसी ने मौला से पूछा था, मौला बड़े बड़े बहादुरों को देखा मैदान से भाग जाते हैं, आप क्यों नहीं फिरार करते? पर मौला ने फरमाया मिन अय्य यौमिन आखिर, यौमुन कुद्दिर व यौमुन मा कुद्दिर, मैं क्यों फिरार करूं? फरमाते हैं दो दिन है जिंदगी के, एक दिन जिंदगी है मौत नहीं। सारी दुनिया मिलकर मारना चाहे तो मुझे कोई मार नहीं सकता। एक दिन वो है जिसमें मौत मुकद्दर है, सारी दुनिया मुझे बचाना चाहे कोई बचा नहीं सकता। फिरार करके क्या मतलब? तो मौला करारन गैर फरार थे, हमेशा मुकाबला डट के करते थे, लेकिन जब उस वक्त तक मुकाबला करते जब तक वो सामने वाला सामने रह के मुकाबला करता। जब फिनार हो जाता या भाग जाता, जब भाग जाता अली उसका ताक़ुब नहीं करते थे। फरमाते थे भगोड़े का ताक़ुब करना अली की शजाअत के खिलाफ है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी पढ़ दीजिए, बस सवाल कोई नहीं।
چلو کوئی امام جا رہے ہیں تو پہلے فاتحہ پڑھتے جائیں. ہمارے بانیان مجلس میر صاحبان کے مرحومین و مرحومات کے اصال ثواب کے لیے اور جو بیمار ہیں خاص طور پر عزیزم ندیم عباس میر ان کے صحت کاملہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار قول اللہ پڑھ دیں پھر دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الہ العالمین اس سلسلے میں جو خرچ اخراجات دیا ان کا ثواب میر صاحبان ہمارے بانیان مجلس اور باقی فیملی میر صاحبان کی فیملی ڈاکٹر صاحب کے والدین ڈاکٹر عابد علی صاحب کے اور جناب شفقہ صاحب کے والد ماجد اور میرے بھائی اور باقی جو مرحومین اس سال میں مرحوم ہوئے ان کی سب کی روحوں کو پہنچا اور ان کی مغفرت فرما. رحمان خان کو صبر و اجر عطا فرما. جو بیمار ہیں مومنین و مومنات مشرق میں یا مغرب میں ان سب کو لباس صحت اور عافیت عطا فرما. خاص طور پر جناب عزیز مکرم ندیم عباس میر کو صحت کاملہ اور اجر عطا فرما بحق بیمار کربلا. یا اللہ جتنے مومنین مومنات موجود ہیں ان سب کے مرنے والوں کی مغفرت فرما. جنوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور دیار غیر میں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. جہاں بھی اہل ایمان ہیں جس ملک میں ہیں ملت میں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دشمنان آل محمد کو تباہ و برباد فرما. دشمنان ملک و ملت دہشت گردوں کے نجس وجود سے سفیستی کو پاک فرما. فرقہ واریت کی لعنت کو ختم فرما. محبت اور قوت اور جو ہے سلم و عاشقی کے جذبات کو عام فرما اور تمام مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جینے مرنے کی اور دشمنان اسلام کے برے ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما. بانیان محفل کے خصوصاً کہ باقی سارے حاضرین و حاضرات کے عموماً مقاصد دینیہ برلا اور حاجات شرعیہ برلا. اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور سب کو مل جل کر دین کی خدمت کے لیے کرنے کے لیے اور قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی سعادت عطا فرما بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. جی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. سامعین محترم ابھی آپ نے حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسین نجفی کا خطاب فرمایا. تو ابھی پروگرام کے طرف سوال جواب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ بس سب پہلا سوال ہے کہ اقامت اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا کیا جزو اقامت اور اذان ہے اور کب سے رائج ہوا؟ میرے محترم یہ سب علماء کا فیصلہ ہے کہ جزو اذان بھی نہیں جزو اقامت بھی نہیں کیونکہ 1100 سال اس کو فکر کو جس داخل کی ہوئی ہو گئے. اب علماء کرام بھی کہتے ہیں تبرکن کہہ دو تیمنن کہہ دو لیکن جزو اذان نہ سمجھا جائے. سب کا فیصلہ یہی ہے اور آپ ان کی توضیحات المسائل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ براہ راست انٹرنیٹ پہ رابطہ قائم کر کے علماء ایران علماء لبنان علماء شام اور علماء عراق نجف اشرف سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. سب کا یہی فتویٰ ہے کہ جزو اذان کا مطلب. ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. قبلہ صاحب میرا اگلا سوال ہے کہ شفاعت کون کر سکتا ہے اور کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے؟ پہلی بات شفاعت کرنے والے سب سے پہلے انبیاء مرسلین ہوں گے. پھر اس کے بعد ہمارے ائمہ طاہرین ہوں گے. اس کے علاوہ علماء عاملین شہداء و صدیقین بھی اور عباد اللہ صالحین بھی ہوں گے. یہ شفاعت کرنے والے ہیں درجہ بدرجہ. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علی ولی کے شیعوں کو حقیر نہ سمجھو ان کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر ان کو ذلیل نہ سمجھو. تمہیں کیا پتا
کہ شیعہ نے علی کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ اگر ایک شیعہ مولا علی کا مخلص شیعہ مقام شفاعت میں کھڑا ہو جائے تو مضر اور ربیہ 2 عرب کے قبائل تھے جو کثیر و تعداد ہونے میں ضرب المثل سمجھے جاتے تھے، اتنے لوگوں کی شفاعت کرے تو خدا سب کو معاف کر دے۔ لہذا لیکن شرط یہ ہے کہ بلا کریں گے شفاعت کرنے والے جس کا مذہب پسندیدہ ہوگا، جس کا دین پسندیدہ ہوگا، لہذا جو اہل حق ہیں ان کی شفاعت کی جائے گی، اور ان میں سے بھی ان کی جو واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، حرام سے بچنے کی سعی جمیل کیا کرتے تھے، لیکن بتقاضۂ بشریت کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو ان کو رہتی نمبروں پر پاس کرا کے جنت الفردوس میں داخل کیا جائے۔ یعنی ہمارا شفاعت کا عقیدہ عیسائیوں کے عقیدے کفارے کی طرح نہیں ہے کہ بس سارے گناہ کی گڈی حضرت عیسیٰ سے سر پہ رکھ دی جائے کہ بس کہا جائے کہ بس حضرت عیسیٰ جانے کہ ہماری بخشش جانے۔ ہم بھی اگر یہ کہیں کہ جو جان کے گناہ کرتے جائیں کہ شاہ جانے دیتا جانے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے واجبات کے ادا کرنے کی، محرمات سے دامن کے بچانے کی، بتقاضۂ بشریت کوئی خامیاں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ شفاعت کر کے وہ نمبر بڑھا کے پاس کرا کے جنت الفردوس میں لے جائیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ صاحب اگلا ایک سوال اور بھی ہے جو ہمارے محمد بھائی نے کیا ہے کہ عالم برزخ کیا ہے، اس کی وضاحت۔ میرے محترم برزخ کہتے ہیں درمیان والی چیز کو، وہ حضرات بیٹھے ہیں وہاں 4 میرے سامنے، ادھر میں بیٹھوں، درمیان والے لوگوں کو کہیں گے برزخ، بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ الی یوم یبعثون۔ ادھر ہے عالم دنیا، قیامت کے بعد ہوگا عالم آخرت کو، درمیان والے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ موت والے دن سے لے کر قیامت کبریٰ کے قائم ہونے تک درمیانے زمانے کا نام ہے عالم برزخ۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک لمبا سوال ہے، سوال مختصر ہے، جواب اس کا ذرا طویل ہے۔ اس میں یہ ہے لب لباب، میں نے اپنی کتابوں میں اصل فوائد وغیرہ میں پوری وضاحت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ مومن کامل ہیں، کچھ بالکل بے ایمان اور کامل کافر مشرک ہیں، کوئی بین ہے، کوئی نیکیاں کر لی، کوئی بدیاں کر لی۔ تینوں کے بارے میں یہ ہے جو مومن کامل ہیں ان کی روحوں کو حساب و کتاب کے بعد، نقیرین کے سوال و جواب کے بعد جس میں مثالی میں ڈال کر وادی السلام میں بھیج دیا جاتا ہے، جو عراق میں مولا کائنات علی ولی کی سرزمین میں ہے۔ مومنوں کی روحیں وہاں رہتی ہیں، یہ مومنوں کی روحوں کا مرکز ہے۔ اور جو بے ایمان ہوتے ہیں مکمل، ان کی روحوں کو جس میں مثالی میں ڈال کر وادی برہوت میں بھیج دیا جاتا ہے، جو یمن میں ہے، جو بے ایمانوں کا مرکز ہے۔ اور جو بین ہوتے ہیں، نہ پورے مومن، نہ پورے بے ایمان، نہ پورے نیکوکار، نہ پورے بدکار، وہ یوں سڑے ہیں جیسا سوئے ہوا آدمی ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو آنکھیں مل کے اٹھیں گے، کہیں گے من باسرا میں مرکزہ، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے جگا دی؟ ان سے کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی قیامت ہے جس کا رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا اور خدا نے بھی فرمایا تھا قیامت آ کے رہے گی۔ تو لہذا یہ 3 قسم کے کیٹیگریاں ہیں، اور جو سارے لوگ ہیں وہ سارے سوائے سونے والوں کے، باقی جو یمن میں ہیں وادی برہوت میں، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ قیامت جلدی قائم کر، ہو سکتا ہے اللہ میں معافی مل جائے۔ جو جنتی ہیں جو وادی السلام میں رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ قیامت جلدی لا تاکہ جنتیوں والے ثواب ہمیں جلدی مل سکے۔ تو انشاءاللہ اس درمیان والے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ قبلہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مقصر وہ ہے جو علی ولی کو